बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आपकी राय के साथ मैं हूँ रजा कफ़ील और मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं आमर महबूब और एजाज़ अब्बासी। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के बल्दियाती नुमाइंदगान ने अपने हुकूक़ के लिए आज बाज़ाब्ता हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाजी तहरीक का आगाज़ कर दिया है। हम इस पर तफसील से बात करेंगे कि क्या वजह है कि एक साल से इन बल्दियाती नुमाइंदगान को वो हुकूक़ नहीं मिली और बिलाखिर उन्होंने एहतजाज का रास्ता चुना। फिर आज़ाद कश्मीर में शदीद जो बारिशों के बाद जो स्लाइडिंग हुई और बिलखुसूस जो ज़िला नीलम है उसमें हालात सख्त कशीदा हैं और वहाँ गैर यकीनी सूरत हाल है और बेशुमार जो सयाह ये फंस चुके हैं और मकामी लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि सयाहों को मतलब रेस्क्यू किया जाए। फिर जो आज़ाद कश्मीर के सीनियर वज़ीर जो कर्नल वक़ार नूर साहब के ख़िलाफ़ जो बरनाला प्रेस क्लब के सहाफ़ी हैं उन्होंने FIR के लिए दरख्वास्त दी है और कहा है कि जो कर्नल वक़ार नूर साहब ने उनके साफ़ियों के ऊपर जो इल्ज़ामात आयद किए हैं उनके ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज किया जाए। फिर जो आज़ाद कश्मीर मुस्लिम नून के जो सीनियर रहनुमा हैं जो ज़ाहिद अमीन काशफ साहब उनके और कर्नल वक़ार नूर के दरमियान भी सख्त कशीदगी है और आजकल उनके दरमियान जो अल्फाज पर जो यानी ख़बरों पर उनकी लड़ाई जारी है। हम इन 3-4 मौज़ूआत पर हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन आगाज़ करते हैं जो आज़ाद कश्मीर के जो बल्दियाती नुमाइंदगान ने अपने हुकूक़ के लिए आज दिरकोट से जो तहरीक का आगाज़ किया है। तो हमें टेलीफोन लाइन पे जान किया है राजा फ़हीम फ़ारूक, ये वाइस चेयरमैन है ज़िला कौंसिल बाग है। हम इनसे जानेंगे कि जो बल्दियाती नुमाइंदगान ने जो हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक शुरू की है इसके क्या मकासद हैं और आज तक हुकूमत इनके मुतालबात क्यों पूरे नहीं कर पाई और इनके क्या मुतालबात हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा फ़हीम फ़ारूक साहब। अस्सलाम वालेकुम राजा फ़हीम फ़ारूक साहब। राय साहब, हमारे नाजरीन को बताएं कि आज दिरकोट से जो बल्दियाती नुमाइंदगान ने अपने हुकूक़ के लिए जो तहरीक का आगाज़ किया है, एक तो नाजरीन को बताएं कि आज इस तहरीक का जो आगाज़ हुआ इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे और अगले मराइल पे आपका क्या प्रोग्राम है और क्यों आप हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज के लिए सड़कों पर निकले हैं। और एजाज अब्बासी साहब के देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। जैसा कि आप जानते हैं कि 32 साल के बाद आज़ाद कश्मीर इलेक्शन हुए और इलेक्शन के बाद लोग ये बल्दियाती नुमाइंदे ये समझते थे कि आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई तब्दीली आएगी और लोगों की ख्वाहिश थी कि वो अपने बल्दियाती नुमाइंदों के जरिए काम करें। लेकिन एक साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बावजूद जब यहाँ कोई काम नहीं हुआ और हुकूमत ने एक कमेटी बनाई, जबकि हमारा जो लोकल काउंसिल और जो जिला काउंसिल के मेंबर थे ये पहले से ही एहतजाज पे थे। दरमियान में उन्होंने एक कमेटी बनाकर एहतजाजी अमल को हमारा जो चल रहा था उसको सबूताज किया और अब सारे लोग पूरे आज़ाद कश्मीर के बल्दियाती नुमाइंदे वो जिला काउंसिल के मेंबरान हो, लोकल काउंसिल के मेंबरान हो या दीगर जितने भी स्टेक होल्डर हैं वो सारे सरापा एहतजाज हैं। और आज बाज़ाब्ता दिरकोट से इस तहरीक का आगाज कर दिया गया है। जिस वक्त तक एक्ट 90 की बहाली नहीं होती, मुकम्मल बहाली नहीं होती, उस वक्त तक ये एहतजाज जारी रहेगा। इसके बाद आज के बाद हमारा जो दूसरा जो सेशन है वो बाग में इंशाल्लाह 25 तारीख को एक बड़ा इज्तिमा होगा जिसमें पूरी पुंछ से लोग शामिल होंगे। इसके बाद 30 अप्रैल को हमारा एक इज्तिमा होगा जो रावलाकोट में होगा, जिसमें अगले जो असेंबली का घेराव और हमारे जो एक लॉन्ग मार्च का उसमें ऐलान होगा, उस डेट का ऐलान होगा। तो इस मरतबा कोई ऐसी सूरत नहीं है कि इससे हम पीछे आए। अच्छा राय साहब, हमारे नाजरीन को ये बताएं कि ये जो एक्ट 90 है जिसका आप मुतालबा कर रहे हैं इसके तहत आपको क्या हुकूक चाहिए? जो बल्दियाती नुमाइंदगान है आप लोग क्या चाह रहे हैं? सर शायद वीक है। राय साहब, ये जो आप मुतालबा कर रहे हैं एक्ट 19 यानी जो बल्दियाती नुमाइंदगान का जो एक्ट है 19, ये क्या है और यानी इसके आप इसके तहत आप किन किन इख्तियारात या आप जो मुतालबात कर रहे हैं कि आपको इख्तियारात मिलने चाहिए? चेयरमैन का इख्तियार होता था कि वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर होते थे। इसी तरह लोकल काउंसिल का जो सेक्रेटरी होता था वो
डायरेक्ट लोकल काउंसिल के चेयरमैन को वो रिपोर्ट करता था। और बहुत सारे और जो माली इख्तियारात थे वो आज जो फंड्स हैं वो सारे बल्दियात के थ्रू चेयरमैन जिला काउंसिल जाते थे। तो अब एमएलए जो है, 2 एमएलए सारे मिलकर हम ये समझते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की भी वो नफी कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर बलदियाती इंतखाबात हुए। और अब हमारी ये दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट से, हमारे माज़ीज़ कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से अपील है कि वो फौरन आज खुद नोटिस लेकर इस मामले को हल करें। ये चूंकि और अगर वो नहीं भी अगर करते तो हम ऑलरेडी कोर्ट में गए हुए हैं और इनके खिलाफ हम तौहीद अदालत का भी वो एक मुकदमा करेंगे। तो हम ये समझते हैं कि बल्दियाती नुमाइंदों के साथ जो ज्यादती है, जो एक कमेटी खेल कर ये सारे अमल को जो डिले किया जा रहा है, हम ये इसको नहीं होने देंगे, किसी भी सूरत नहीं होने देंगे। और 15 मई से पहले हमारा एक लॉन्ग मार्च होगा हम जफराबाद की तरफ, जिसे पूरे आजाद कश्मीर से लोग शिरकत करेंगे और ये हुकूक हम छीन कर लेंगे। ये कोई खैरात नहीं है, ये हमारा जो आइन है उसकी खिलाफवर्जी ये एमएलए से और मिनिस्टर और वुज़रा और बिलखुसूस जनाब वज़ीर आज़म साहब जो बड़े पाक साफ और शफाफ बनने की कोशिश से करते हैं, लोगों को दिखाने की कि गुड गवर्नेंस है ये। लेकिन अमलन हम ये समझते हैं कि आजाद कश्मीर में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है। वज़ीर आज़म और वुज़रा और कुछ एमएलए मिलकर इस सारे आजाद कश्मीर में इन्होंने खिलवाड़ बचाया हुआ है और करप्शन हो रही है इस वक्त आजाद कश्मीर के अंदर। गुड गवर्नेंस के नाम की कोई चीज नहीं है। और हम ये समझते हैं कि अगर इन्होंने फौरी तौर पर ये इस 30 अप्रैल से पहले अगर बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात बहाल न किए तो फिर जो होगा मैं ये समझता हूँ कि दमादम मस्त कलंदर होगा, पूरे आजाद कश्मीर के अंदर एहतजाज होगा और जफराबाद की तरफ हम एक लॉन्ग मार्च कर असम्बली का घेराव करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा राय साहब, ये बताएं नाजरीन को, ये तो आज था पुंछ डिवीजन के जो बल्दियाती नुमाइंदगान ये दिलकोट में आप लोगों ने एहतजाज किया और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर दिया। ये अपने नाजरीन को ये बताएंगे कि जो आज़ाद कश्मीर भर के जो बाकी जो 3 यानी 2 डिवीजन हैं उनके साथ आप लोग राब्ते में और फिर मुश्तरका कब कॉल होगी? जिला काउंसिल के चेयरमैन शामिल थे। इसी तरह चारों जो हमारे डिवीजन के जो चारों अजला हैं उसमें से चारों अजला की नुमाइंदगी यहाँ मौजूद थी। और आइंदा चूंकि हवेली में एक प्रोग्राम होना है, सदरोती में एक प्रोग्राम होना है, उसके बाद फाइनली जो हमारा एक बड़ा जो कन्वेंशन होगा वो होगा 30 अप्रैल को रावलाकोट में। इसी तरह जफराबाद के बहुत जल्दी वो कॉल देने वाले हैं और पुंछ डिवीजन से कोटली से भी लोगों ने रब्ता किया। वो मेरे 21 तारीख को कोटली में भी एक एहतजाजी मिला रहा है। बहुत शुक्रिया राय साहब, बहुत शुक्रिया राय साहब। अमर साहब, अब जैसे राजा फ़हीम फ़ारूक साहब ने कहा कि तमाम तर कोशिश की इन्होंने कि जो एक ज़ाब्ता के तहत हुकूमत ने कमेटियाँ बनाई, वज़ीर आज़म के साथ इनकी मुलाकातें भी हुई, लेकिन तमाम तर कोशिश के बावजूद अभी तक हुकूमत इनके मुतालबात पूरे नहीं कर। बिलाखिर आज ये लोग एहतजाज हुआ, दिलकोट से तहरीक का आगाज़ हुआ। तो आप यानी ये क्यों हुकूमत इस तरफ नहीं आ रही है कि छोटा सा मामला है और यही यानी वज़ीर आज़म समेत सदर, वज़ीर आज़म, तमाम जो मतलब हुकूमत में शामिल पार्टियाँ हैं ये खुद अपने वोट से इन लोगों को मुंतखब करके यहाँ पर लाएँ, तो इख्तियारात इनको देने में क्या रुकावट पेश? राय साहब, आपको याद होगा जिस दिन इस तहरीक का आगाज़ हुआ था, जावेद साहब जो ज़िला कौंसल पुंछ के चेयरमैन है, उस दिन आपने गुफ्तगू की थी तो एजाज बाजी साहब ने निशानदेही की थी। अब ये देखें कि इस हुकूमत की गैर संजीदगी का और इशूज़ से लातल्की का और अवाम से लातल्की का, अवामी मसाइल से लातल्की का ये आलम है कि तब से लेके अब तक इन बेचारों को किसी ने पूछा ही नहीं। वो ये समझते हैं कि किसी इशू को एड्रेस करना शायद ये तौहीन है उनकी, तो वो जो जिस चक्कर में लगे हुए थे उसका ये अंजाम है। अभी मैं आपको देखें, अभी आज जिस वक्त हम गुफ्तगू कर रहे हैं 15 या 16 तारीख को, तो आप ये देखें कि इन्होंने डेडलाइन दे दी। अभी ये कह रहे हैं 21 को होगा, फिर 25 को होगा और 30 को ये फाइनल करेंगे और असेंबली के घेराव का ऐलान करेंगे। उसके साथ ही जो है वो लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। 11 मई को जो है अवामी एक्शन कमेटीज़ ने जो है वो पहले की कॉल दी हुई है। इसके दरमियान एक और जो है संजीदा बात है कि अदलिया के साथ जिस तरह की टकराव की पॉलिसी और जिस तरह की अदलिया के खिलाफ हुकूमत जो है वो साजिशें कर रही है या जिस तरह जो है वो मिसलीड कर रही है फेडरल गवर्नमेंट को और तमाम अदारों को, आंख कान रखने वाले अदारों को उन्होंने चक्कर दिया हुआ है कि जी ये शायद कुछ चीज़ें नागज़ीर हैं,
اور وہ جو ذاتی ان کی جو پسند نہیں ہے وہ جو ہے اسے ریاست میں سرو کرنے کا حق نہیں ہے. تو یہ جو باتیں ہیں 17 تاریخ کو جو ہے وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی ہماری اطلاع کے مطابق رائے سجاد ایڈوکیٹ جو ہیں وہ سابق جج بھی ہیں, انہوں نے بھی ایک ہنگامی اجلاس جو ہے وہ بلا رکھا ہے. یعنی تو آپ کو کل پتہ 17 ہے کو کہ اب یہ دیکھیں کہ جب 17 تاریخ کو جب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن یا وائس چیئرمین بار کونسل آزاد کشمیر میں کال دے دیتا ہے تو پھر اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ پورے آزاد کشمیر کے وکلا کی کال ہے. اس کے بعد جو ہے جس طرح کا انہوں نے رویہ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے مقصد میڈیا کے ساتھ, اور جس طرح کی میڈیا کچھ پالیسیز سامنے آ رہی ہیں, وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید اس کے ساتھ ہی جو ہے یہ سارا کچھ ہو جائے گا. تو یہ جو میں اگلا مہینہ دیکھتا ہوں یا یہ جو میں جو اگلے 30 دن دیکھتا ہوں, یہ ایک تو افراتفری کا عالم نظر آتا ہے. اور آزاد کشمیر کی جو ہے دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے حکومت کی عزت جانی, ایک ہوتی ہے کسی وزیر کی جانی, وزیر اعظم کی جانی, اسپیکر کی جانی, صدر کی جانی, کسی صحافتی کمیونٹی کی جانی, کسی جج کی جانی, کسی مقصد وکیل کی جانی. لیکن یہ جس کام پہ ہم لگ گئے ہیں رائے صاحب, اس کا نقصان ہو رہا ہے اسٹیٹ کو. اور جب اسٹیٹ کو نقصان ہو رہا ہے, اور ہم یہ ایک بات جو ہے گزشتہ 11 ماہ سے یا 10 ماہ سے یا 9 ماہ سے تو کم از کم پوری ثابت قدمی کے ساتھ ہمیشہ کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ یہ کام نہ کریں, اس کا جو ہے وہ ریاست کو نقصان ہے, اور ریاست کے نقصان کی طرف کی کوئی توجہ نہیں ہے. آج درکوٹ سے جو حقوق کے بلدیاتی نمائندگان کی تحریک کا آغاز ہوا, آپ اس کو کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں کہ تمام تر کوشش کے باوجود وزیر اعظم نے کمیٹیاں بنائی لیکن بات آگے بڑھ نہیں پا رہی, جس وجہ سے آج یہ لوگ احتجاج پر مجبور ہوئے. تو آپ اس سارے صورتحال کو کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں؟ کفیل صاحب, آزاد کشمیر میں جو پچھلے 1 سال سے ہم ون مین شو دیکھ رہے ہیں, المیہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے باقی جتنے ادارے ہیں یا باقی جتنے اسٹیک ہولڈر ہیں وہ کوئی آنرشپ قبول نہیں کر رہے, اور کوئی بھی سامنے آ کر اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وزیر اعظم کی طرف سے کسی گروپ کو, سڑکوں میں مظاہرے کرنے والے لوگوں کو, وکلا کو یا ان بلدیاتی نمائندوں کو یقین دہانی کروا سکے. یہ جتنے اختیارات ہیں سارے کے سارے پرائم منسٹر نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں, اور پرائم منسٹر اپنے طریقے سے لوگوں کو ڈیل کر رہے ہیں اور لوگوں کو ذلیل خوار کر رہے ہیں. درکوٹ میں آج بڑی خاص بات ایک آپ نے دیکھی ہوگی کہ انہوں نے بار بار ایکٹ 90 کے تحت بلدیاتی اختیارات بحال کرنے کی 1990 کا ایکٹ 1990 میں ایکٹ پاس ہوا تھا, اور اس کے بعد ایک الیکشن ہوئے تھے جن کے بعد یہ ایکٹ نافذ ہو گیا تھا, اور اس کے بعد بلدیہ الیکشن کا سلسلہ 1995 میں رک گیا تھا, اور اس کے بعد پھر نہیں ہوئے. تو بعد میں انہوں نے الیکشن وہ سارے آزاد کشمیر بلدیاتی سسٹم کو روک کر سارے کے سارے فنڈز ایم ایل ایز کے حوالے کر دیے تھے, اور وہی مطالبہ کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک مطالبہ اور کیا ہے کہ آزاد کشمیر میں ترقیاتی بجٹ کا 15% جو بجٹ ہے 15% حصہ بلدیاتی نمائندوں کے لیے مختص کیا جائے, اور اس کے علاوہ جو ضلع کونسل کا چیئرمین ہے اس کو ایز اے پروجیکٹ ڈائریکٹر اختیارات دیے جائیں. پہلے دور میں یہی اختیارات تھے, اور ایکٹس 90 میں بھی یہی اختیارات تھے, اور بحال کر دیے جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پونچھ ڈویژن سے جو ایک حکومت کو پیغام دینے کے لیے جو احتجاجی مظاہرے سامنے آئے ہیں, تو حکومت کو سنجیدگی لینی چاہیے, سنجیدگی سے اس معاملات لینے چاہیے. اسی طرح پونچھ ڈویژن سے سڑکوں پر جو مظاہرے ہوئے تھے بجلی کے حوالے سے یا آٹے کے حوالے سے, اس پر حکومت نے توجہ نہیں دی تھی, اور پھر ریاست کی بدنامی اور غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا, جو ریاست کی مظاہرے شروع ہو گئے تھے, اور آزاد کشمیر کی سڑکوں پر ہمیں ایک افراتفری کا ماحول نظر آیا. اب بھی یہی صورتحال. عامر صاحب نے ٹھیک نشاندہی کی ہے کہ صحافیوں کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے, ایک طرف اگر صحافی نکلتے ہیں, وکلا اور عدلیہ کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے, ایک طرف عدلیہ وکلا نکلتے ہیں اگر ان کے حمایت میں, سول سوسائٹی اور باقی لوگ پہلے ہی سڑکوں پر ہیں. اور یہ بلدیاتی نمائندے جن کے پیچھے عوام کی قوت ہے, یہ کوئی سیاسی کارکن صرف نہیں ہیں, انہوں نے ہر حلقے میں 2,000 4,000 6,000 10,000 ووٹ لے کر ہر یونین کونسل سے ان کی نمائندگی ہے. یہ اگر لوگوں کو نکل کر باہر آ گئے تو حکومت کے لیے مشکلات ہوں گی. انوار الحق صاحب سے درخواست ہے کہ وہ آزاد کشمیر میں جمہوری قدروں کو بحال رہنے دیں, اور یہ جو ون مین شو حکومت انہوں نے چلا رکھی ہے اس کو بند کریں, اور آزاد کشمیر میں اپنے سے ہٹ کر بھی لوگوں پر اعتماد کریں, اور اختیارات کو نچلی سطح پر منتقل کرنے کی کوشش کریں تاکہ لوگوں کے مسائل بڑے نہیں کم ہوں. عمر صاحب, ابھی ہم آتے ہیں کہ اس گزشتہ 3 روز سے جو آزاد کشمیر میں شدید بارش ہوئی ہیں, اس کے نتیجے میں جو لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے, بے شمار سڑکیں بند ہیں, بالخصوص جو ضلع نیلم ہے وہاں پر حالات وہاں پر تشویشناک ہیں. تمام راستے نیلم کے اس ٹائم بند ہیں, بڑی تعداد میں سیاح پھنسے ہوئے ہیں. اور ایک اچھی خبر یہ ہے کہ جو آزاد کشمیر کے لوگوں نے یعنی کل سے جو ایک اچھا پیغام دیا سیاحوں کے لیے کہ اپنے ریسٹ ہاؤسز انہوں نے کھول دی ہیں, کہ ہاں گھر کھولیں ریسٹ ہاؤسز, اور کہا کہ ہم آپ کو مفت رہائش فراہم کریں گے. تو آپ کیا کہ اس سارے صورتحال پہ حکومت کو فوری طور پہ رائے صاحب 2 پہلو ہیں, ایک تو یہ بات ہے حکومت کا پہلو ہے اور دوسرا عوام کا پہلو ہے. حکومت جو ہے وہ تو بری طرح ناکام دکھائی دی ہے. آزاد کشمیر میں انفراسٹرکچر 46 ارب روپے
اور آزاد کشمیر میں جو گڈ گورننس کی بات تھی وہ ایک بار پھر بے نقاب ہو کے سامنے آئی ہے اور اس کو جو ہے وہ تنقید کا سامنا ہے. دوسری طرف جو ہے وہ جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں انہوں نے لازوال قسم کی جو ہے وہ میزبانی کا ثبوت دیا, لازوال محبتوں کا ثبوت دیا, اور خاص طور پہ جو بیرون آزاد کشمیر پاکستان سے آئے ہوئے جو سیاح تھے ان کے لیے بڑی کوئی لوکل ایڈمنسٹریشن نے بھی اس میں بہت بہتر رول پلے کیا, لیکن کیونکہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ نہیں ہے, وہ جو محکمہ کیا کہتے ہیں شاہراہت کی جو اس طرح کی وہ طاقت سے ہونا چاہیے تھا, یا آج کل ظاہر ہے فور کاسٹ کا دور ہے کہ جی اگر پہلے پتہ لگ جاتا ہے کہ بارشیں ہو رہی ہیں اس طرح کے وہ آ رہے ہیں تو مگر پیشن گوئیاں کر دی جاتی ہیں, تو اس حوالے سے چاہیے یہ تھا. ابھی پھر جو ہے 18 سے لے کے 22 تک ایک اور سپیل کی بات کی جا رہی ہے, آزاد کشمیر میں طوفانی بارشوں کا ایک اور سپیل آتا ہے, تو ہمیں جو ہے وہ چاہیے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کی طرف ہنگامی اجلاس بلا کے اور جن اضلاع میں شدید بارشوں کا خدشہ ہے اس طرف جو ہے وہ موومنٹ کریں اور اپنی جو ہیوی مشینری اس طرف جو ہے وہ پہلے ہی موومنٹ کر دیں تاکہ اللہ نہ کرے کہ کوئی سیاح پھنسے. اس طرح جو ہے وہ روڈ کے کنارے جو حادثات ہو رہے ہیں, آپ یہ دیکھیں ابھی ان بارشوں میں آپ کے سامنے عید کے دنوں میں 2 ہمارے سرکاری افسران جو ایک باغ سے تھے کیا کہتے ہیں ایک عباسپور سے تھے اور ایک منڈول سے تھے, شوکت ناز صاحب اور ایک سردار توقیر صاحب, وہ حادثے کا شکار ہوئے. تو مگر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, ان کو جو ریسکیو نہیں ہوتا, 112 کے ادارے کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, لیکن جس محبت کا اظہار جو ہے وہ کشمیری عوام نے کیا ہے راج صاحب, وہ خراج تحسین کے مستحق ہے. بڑے بات ہے, آپ کو یاد ہے کہ مری میں واقعہ ہوا تھا تو لوگوں نے انڈوں کی قیمتیں جو ہیں وہ 300 کر دیتی ہے, وہ زنجیر لگانے کے لیے وہ اتنے پیسے لے گئے تھے, لوگ پانی دینے کے لیے تیار نہیں تھے, چیزیں جو ہیں مہنگی کر دی تھیں, پناہ دینے کے لیے لوگ تیار نہیں تھے, درجنوں لوگ جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر مر گئے. اس میں ایک بڑا آپ کو پتہ ہے پولیس والے کے جو فیملی تھے وہ لوگ مر گئے تھے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر آزاد کشمیر جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آزاد کشمیر جو ہے سیاحوں کے لیے جنت ہے, اگر اس کا انفراسٹرکچر ٹھیک کر دیا جائے. اور میں ہمیشہ سے میرا یہ رائے ہے, یہ ہمیشہ سے میں کہتا رہا ہوں کہ آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی اور آزاد کشمیر کو مکمل فلاحی ریاست بنانے کا راستہ صرف ایک ہے, وہ جو ہے وہ سیاحت ہے. اور اس کے بعد اگر آپ یہ کر سکتے ہیں جو اس کے اندر جو پوٹینشیل ہے, جو ہمارا جو ہے وہ منرل کا پوٹینشیل ہے یا یہ جو ہائیڈل کا پوٹینشیل ہے, اس کے ذریعے جو ہے ہم آزاد کشمیر کو ایک ٹریک کے اوپر چڑھا کے مکمل فلاحی ریاست بنا سکتے ہیں, جس کا پیغام جو ہے ہم سرحد پار بھی دے سکتے ہیں اور دنیا بھر میں دے سکتے ہیں اور پاکستان کے بھی تمام یونٹس میں اسے بہتر کر سکتے ہیں. آزاد کشمیر ذرا یہ 3 روز سے بارشیں ہیں, نہ صرف آزاد کشمیر بلکہ جب پورے پاکستان بلوچستان میں بھی یعنی بڑی تباہی ہوئی ہے. تو آزاد کشمیر میں بالخصوص جو ضلع نیل میں بڑی تباہی ہوئی ہے وہاں پر اور یعنی ساری سڑکیں بند ہیں, تو آپ کیا کہیں گے حکومت کو فوری طور پہ کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ کفیل صاحب تھوڑی سی میں ایک نشاندہی اور کر لوں. یہ بہت ہی پچھلے جب سے صوبہ سرحد کے مختلف علاقوں میں KP کے مختلف علاقوں میں دہشت گردی کے اظہار خلاف ایک آپریشن ہوا ہے, اس کے بعد آزاد کشمیر کی طرف سیاحوں کا ڈائیورٹ ہوا, توجہ مبذول ہوئی, اور ایک رف اندازے کے مطابق بھی ہر سال 12 سے 15 لاکھ لوگ آزاد کشمیر جا رہے ہیں, اور سب سے زیادہ لوگوں کی نیلم کی طرف ہے. اور نیلم میں انہوں نے ایک ایشین بینک کے تعاون سے سڑک بنائی تھی, وہ کیل تک تو بنی ہوئی ہے, اور وہاں سے توبٹ تک سڑک کا کام میرے خیال میں کچھ اکا دکا یا بہت سست پیمانے پر لگا ہوا ہے. اور یہ جو سڑکیں بند ہونے والی بات, موسم بھی زیادہ اس سے لے کر خراب ہے, اور سڑکیں جو کیل سے آگے توبٹ تک, یہ جو اس کے آگے جاناوائی, پھلاوئی, سرداری, اس طرح کے علاقے ہیں ان میں سڑکیں بند ہوئی ہیں. اور وہاں کے آپ کو پتہ ہے کہ وہاں سے چھوٹی گاڑیاں نہیں جاتی, وہاں کیل میں گاڑیاں کھڑی کر کے ان لوگوں کو ویلی جیپوں کے اوپر یا دوسری جو 4x4 جیپیں ہوتی ہیں وہ بک کرنا پڑتی ہیں, اور وہاں لوگ پھنس گئے. اور لوگوں نے, عمر صاحب نے بتایا کہ بڑی بے مثال قربانی کا مظاہرہ کیا اور لوگوں کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت آزاد کشمیر اگر موقع جان کر اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اس سڑک کا کام مکمل کر لیتی تو نہ صرف ان لوگوں کو مشکلات کم ہوتی بلکہ آزاد کشمیر میں ٹورزم میں زیادہ اٹریکشن پیدا ہو سکتی تھی. تو یہ علمی ہے کہ ہمارا وزیر اعظم جس کو آزاد کشمیر کے اندر بیٹھ کر حکومت کرنی چاہیے, وہ اسلام آباد بیٹھا ہوا ہے, اور اس کا جواب وہ یہ فراہم کر رہے ہیں کہ ہمیں فنڈ یہاں سے ملتے ہیں. فنڈ سہمائی بنیادوں پر ایک ترقیاتی بجٹ آپ کو ملتا ہے, وہ ترقیاتی بجٹ تو آپ کو مل گیا, وہ ترقیاتی بجٹ لے کر آپ نہ تو آزاد کشمیر کے سڑکوں کا کام ہو رہا ہے, نہ آزاد کشمیر کے اندر آپ ایڈمنسٹریشن کو دیکھ رہے ہیں, نہ آزاد کشمیر کے اندر یہ جو صورتحال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں فوری طور پر انتظامیہ کو وہاں لوگوں کے قریب جانا چاہیے, جو غیر مقامی سیاح پھنسے ہوئے ہیں ان کو ہر طرح کا تعاون دلانا چاہیے, یقین دلانا چاہیے, اور ان کو وہاں سے نکالنے میں مدد کرنی چاہیے, اور جو مشکلات ہیں ان کے لیے کم سے کم کرنی چاہیے. اس میں 1 سیکنڈ کی میں 4-5 سیکنڈ لوں گا. یہ 10 کو 12 پوائنٹ بنتے ہیں. اگر آپ آج تک جتنے حادثے ہوئے ہیں وہ گوئی نالا روڈ کے اوپر ہوئے ہیں, جب آپ آزاد پتھن سے وہ داخل ہوتے ہیں
ایون فاروق کوٹا تک. تو یہ کچھ جا کے فاروق کوٹا تک ملا کے 10 ایسے پوائنٹ ہیں جس پہ کنٹینیوسلی حادثات ہو رہے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ راولہ کوٹ جب نصیری سے آپ کراس کرتے ہیں یا ٹکا سے تو نیلم میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں سے لے کے تاؤ بٹ تک بھی ایسے کچھ 10-20 ایسے پوائنٹ ہیں جہاں پہ حادثہ ہوتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ وہی پوائنٹ ہیں جہاں پہ ایک تو یہ بات ہے لینڈ سلائڈنگ والے پوائنٹ ہیں, اگر ان کو آپ فوکس کر لیں اور جن جگہ پہ حادثات ہو رہے ہیں ان کی اگر سائڈ پہ جو ریٹیننگ والز ہیں یا اسے پیرابٹس یا جو بھی کہتے ہیں ان کی, اس میں تو اگر وہ لگا لیے جائے تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ اگر حکومت نہیں کرتی تو پھر تو یہ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف توجہ دے دینا چاہیے. مسلم ہینڈز والوں نے بہت سارے کام کیے اور لوگوں نے کام کیا, اوورسیز سے کرایا جا سکتا ہے, لیکن اگر تو حکومت جو ہے وہ سرنڈر کرے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے تو پھر کوئی سول سوسائٹی آگے بڑھے, کوئی مقامی لوگ آگے بڑھیں جن کا ٹوریزم جو ہے ڈیولپ ہو سکتا ہے. ناظرین لیکن ابھی ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ جو لوگ ہمارے پروگرام جو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو سیاحوں کو بھی چاہیے کہ آزاد کشمیر میں یہ جو بارشوں کا سیزن ہے اور ہائی الرٹ بھی جاری ہے اور آپ نے احتیاط کرنا ہے کہ ابھی یعنی پوری کوشش کریں کہ آپ جو پہاڑی علاقوں کی طرف سفر نہ کریں, کیونکہ ذرا بیچ میں آگے جان مسئلہ ہوگا تو پھر آپ کے لیے بچے آپ کے ساتھ مشکلات آئیں. ابھی بات ہے عامر صاحب کہ جو آزاد کشمیر کے سینئر وزیر ہیں کرنل وقار نور صاحب, آج کل وہ اور صافی آپس میں آمنا سامنا ہے اور ذرا وزیر ہیں, سینئر وزیر ہیں, وزیر داخلہ بھی ہیں, ذرا ان کے پاس اختیار بھی ہے, ذرا اور طاقتور وزیر بھی ہیں, ذرا وزیر اعظم صاحب کے دست راست ہیں. تو انہوں نے برنالہ میں پریس کانفرنس کی اور وہاں پر انہوں نے صحافیوں کے اوپر سخت ترین الزامات عائد کیے اور اس کے جواب میں آج جو پریس کلب کے جو صدر ہیں ان کے عہدیدار ہیں انہوں نے جا کر درخواست دی ہے تھانے میں کہ جو وزیر موصوف جو سینئر وزیر ہیں ان کے خلاف پرچہ درج کیا جائے. انہوں نے بے بنیاد الزامات لیے. ہم کوشش کریں گے جو برنالہ پریس کلب کے صدر ہیں شاہد رحمان صاحب کہ ہم ان کے ساتھ بات کریں اور یہ خود بتائیں کہ یعنی انہوں نے کیوں جا کر تھانے میں درخواست دی ہے اور کیا یعنی پولیس کا کیا موقف ہے کہ کیا وہ سینئر وزیر کے خلاف وہ درخواست دیں گے, یعنی کیا صورتحال ہوئی ہے. تو السلام علیکم شاہد رحمان صاحب. السلام علیکم سر. کیسے ہیں شاہد صاحب, خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے سر. میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. ایک تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ نے کیوں سینئر وزیر صاحب کے خلاف جا کر تھانے میں درخواست دی ہے اور آپ کا کیا موقف ہے اور سینئر وزیر نے صحافیوں کے خلاف کیا بات کی ہے؟ جو ہیں برنالہ سے اور یہ ریپریزنٹیٹیو رہے ہیں اور بانی کشمیر پریس کلب بھی ہیں, اور اس کے بعد جب ان کی وفات ہوئی تو اس کے بعد پھر میں نے اپنا صحافتی فیلڈ میں اپنا قدم رکھا. تو مجھے بھی تقریباً 11-12 سال ہو گئے ہیں اور 5ویں دفعہ میں صدر بنا ہوں کشمیر پریس کلب برنالہ رجسٹرڈ کا. تو یہ اصل میں صحافت جو ہے وہ ایک بے لوث جو ہے یہ ایک شعبہ ہے. ہم لوگ سب جو جتنے برنالہ میں ہیں, بمبر میں ہیں, جتنی ہماری کمیونٹی ہے مظفر آباد تک, یہ بے لوث صحافت کر رہے ہیں اور لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اور اس پروفیشن سے سب مخلص ہیں. تو کرنل وقار احمد نور صاحب جو ہیں یہاں پہ ہمارے منسٹر ہیں, انہوں نے یہاں پہ ایک ہمارا صحافی ہے اس سے گفتگو کی اور بولا کہ یہ جو صحافی ہوتے ہیں یہ بلیک میلر ہے, میں آپ کو انٹرویو نہیں دے سکتا یا میں آپ سے بات نہیں کر سکتا. تو میرے نوٹس میں یہ بات آئی تو انہوں نے مجھے بتایا, پھر ہم نے اجلاس کیا, اس میں سب کی رائے لی کہ بلیک میلنگ تو کوئی بھی نہیں کر رہا, تو یہ صحافیوں کو بلیک میل کہنا جو ہے وہ اس طرح تو عزت مجروح ہوتی ہے سب کی. تو پھر ہم نے یہ کوشش کی سب نے مل کر کہ سب کی رائے لے کر ہم ایک فیصلے پر آئیں. تو پھر ہم نے ڈیسیجن لے کے ہم آج تھانہ برنالہ میں گئے اور وہاں پہ درخواست موو کی اور ایس ایچ او صاحب جو ہیں انہوں نے ہماری بات سنی. میں نے ان کو اپنا موقف دیا, سب صحافی ہمارے ساتھ تھے, سابق صدور تھے, عہدیداران تھے, تقریباً پورا پریس کلب تھا. تو درخواست انہوں نے لے لی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم انشاءاللہ کارروائی کریں گے. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیں گے جو آپ کے شاہ صاحب ہمارے ناظرین کو بتائیں گے جو آپ کے صحافی جو عاصم اللہ کے خلاف جو مقدمہ درج ہوا سینئر وزیر صاحب کے پی ایس کی جن درخواست پہ, تو یہ کیا معاملہ ہے, کیوں اس کے خلاف پرچہ درج ہوا؟ وہ صحافی ہے یا وہ غیر صحافی ہے, لیکن یہ ہے کہ
اس کا جو رائٹ ہے تنقید مثبت یا کسی بھی ایشو کے اوپر وہ کرنا جو ہے تو وہ انہوں نے کی ہے, تو اس کے اوپر سائبر ایکٹ لگا کے, تو وہ آصم اللہ ہیں, وہ تو آصف اکرم کے بھی ریلیٹیو ہیں اور نعیم کے, ان کے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہے کرنل وقار. آصم اللہ کا کیا قصور ہے جب وہاں جو زائد امین کاشف ہیں جو مظفر آباد سے جس نے الزامات لگائے سینئر وزیر کے خلاف, تو ظاہر ہے سینئر وزیر کو اس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے نا, جو الزام لگا رہا ہے, جو پریس ٹاک کر رہا ہے, جو وہاں پر آ کر جس نے جو پریس کانفرنس کیا کرنل مطلب وقار نور کے خلاف, تو اس کی بجائے صحافی کے خلاف کیوں جا کر مقدمہ ہوا؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ظاہر ہے جو صحافی نے جو ٹویٹ کیا یا اس کو اپنے خبر کے اوپر کمنٹس کیے, تو وہ تو زائد امین کاشف کے نے جو میڈیا ٹاکی مظفر آباد میں کرنا وقار نور کے خلاف ہیں, تو اس کے بعد تو اس کو شیئر کرنے میں اس کے خلاف کیسے مقدمہ ہو گیا؟ سر یہ آ رہی ہے آپ کی نا انٹرپشن ہو رہی ہے, میرے خیال سگنلز کا پرابلم ہے. برنالہ بھی اچھا کیوں ہماری لائیو ٹرانسمیشن ہے اس لیے, کیونکہ آپ میرا وہاں آپ کے جو سگنل کے پرابلم ہے. تو بہت شکریہ شاہد صاحب, ہم کل آپ کو دوبارہ لائن پہ لیں گے اور پھر ہم آپ سے اپڈیٹ لیں گے. جناب عمر صاحب, تو یہ تو بڑی تشویشناک بات ہے کہ نہیں, پہلے میرا سوال سن لینا کہ زائد امین کاشف جو مسلم نون کے ایک سینئر رہنما ہیں اور سابق چیئرمین ہیں مائنہ کمیشن کے اور سینئر ترین یعنی لاٹ میں شامل مظفر آباد, انہوں نے پریس کانفرنس کی اور الزامات لگائے, اور بجائے کہ اگر کرنا وقار نور کے خلاف کارروائی کرنی تو زائد امین کے خلاف کرتا نا, اس کے خلاف جا کر پرچہ کراتا, اس کے خلاف جس کو مرضی عدالت لے جاتا. ایک نیتے صحافی جس نے اس کو ٹویٹ کیا, تو یہ کدھر لے جا رہے ہیں آزاد کشمیر کو جا کر؟ یہ آزاد کشمیر میں جو اظہار رائے کی آزادی ہے, یا یہ کس طرف لے جا رہی ہے حکومت اس نظام کو؟ راج صاحب, ایک تو یہ بات ہے کہ مجھے عید سے ایک روز قبل برنالہ پریس کلب کے صدر کا اور آصف اکرم صاحب جو شاید سابق صدر ہیں, ہمارے نمائندے بھی رہے ہیں, ان کا فون آیا اور انہوں نے بتایا کہ آصم اللہ نام کے ایک ایکٹیوسٹ ہیں جن کے حوالے سے پولیس جو ہے ان کے گھر جو ہے وہ مسلسل چھاپے مار رہی ہے اور وہ گھر پہ نہیں ہے, اور یہ چاند رات کی بات ہے کہ جی انہیں گرفتار کرنا چاہتے ہیں. میں نے پوچھا کہ ہوا کیا ہے, تو انہوں نے کہا جی کہ دومیل نیوز کی ایک خبر تھی جسے جو ہے زائد امین صاحب جو ہیں انہوں نے ایک کوئی پریس ٹاک کی تھی, تو وہ انہوں نے شیئر کر دی ہے. تو ان کے پی ایس کی درخواست پہ اور ہمیں نہ ایف آئی آر کی کاپی دی جا رہی ہے اور مسلسل چھاپے مارے جا رہے ہیں. تو وہ پھر آخر میں جب وہ بہت زیادہ ہوا کہ 7 بار چھاپے مارے اور وہ نہیں ملے, تو یہ اس کے جو والد ہیں 79 ایئر اولڈ ہیں, اور وہ کہہ رہے تھے کہ اب انہوں نے اسلام آباد پریس کلب کے سامنے دھرنے کا بھی اعلان کر دیا. وہ اگلے میرے 1-2 دنوں میں پورے جلوس کے ساتھ جو ہے وہ آزادی اظہار رائے کے حوالے سے وہ آ رہے ہیں. تو جو بڑی تشویشناک صورتحال ہے, جیسے کرنا وقار نور صاحب نے اس دن پریس کانفرنس کی برنالے میں, تو انہوں نے پہلے ہی اپنے جو چند لمحات تھے ان میں انہوں نے کہا جی یہ ایکٹ بن گیا, اس کے خلاف جو کرے گا وہ کر دیں گے. دوسری یہ بات ہے, بعد میں انہوں نے صحافیوں کو بھی تھریٹ دی, تو وہ جملہ انہوں نے ایک خیر بولا کہ غلط خبر لگائے. اب غلط خبر کی جو ڈیفینیشن ہے رائے صاحب, اب ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں نا وہ ان کے نقطہ نظر سے غلط ہے. ٹیبل کے پار بیٹھے ہوئے اس بندے کو وہ بالکل غلط نظر آ رہا ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں نا, انہوں نے اپلیکیشن دی ہے, اگر انہوں نے الزام لگایا تو پولیس کو پھر چاہیے نا کہ ان کا الزام کریں. جب ان کے اوپر جو ہے آپ نے ایف آئی آر دے دی, اس کے گھر کے اوپر جو ہے وہ رات کو آپ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر رہے ہیں, اور کنٹینیوسلی جو ہے وہ پولیس اسٹیٹ بنائی ہوئی ہے برنالہ میں. اس کے اوپر جو ہے برنالہ کی سول سوسائٹی بھی باہر نکلی, اس کے اوپر پرویز اشرف صاحب کا بھی رد عمل آیا. آج میں نے دیکھا ان وہ جو کرنل اپنا کیا کہتے ہیں انعام الحق صاحب کے جو صاحبزادے ہیں انوار الحق صاحب, آج اس کا بھی رد عمل ہے, برنالہ پریس کلب کا بھی رد عمل ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ برنالہ پریس کلب نے صحافتی تکریم کے لیے اور صحافتی آزادی کے لیے, آزادی اظہار رائے کے لیے آج جو ہے وہ ایک ٹوکن احتجاج کے لیے بسم اللہ کر دی. اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں کرنا وقار نور کو برنالے میں کسی نے نہیں پکڑنا, نہ ان بیچارے پریس کلب والے کہنا, کیونکہ وہ ایک مکمل جو ہے وہ ایک پولیس اسٹیٹ بنائی ہوئی ہے انہوں نے. ادھر جو وہ بات کرتا ہے جی, کوئی پولیس والا کوئی جائز بات کرتا ہے تو اس کے خلاف کرنا وقار نور صاحب درخواست دے دیتے ہیں, اور اس کے خلاف جس وہ پرانے ایک ایس ایچ او کے خلاف درخواست دینے کے بعد اب وہ بغیر سال ہو گئے اس کی پوسٹنگ بھی نہیں ہو رہی, جس نے کوئی رائٹ کی بات کرنے کی, یا وہ شاید انسپیکٹر عمران قاسم کے انہوں نے کوئی جائز بات کر دی, یا کسی وہ جیسے نہیں ہوتا کہ ایس ایچ او نیوٹرل ہوتا ہے, وہ کوئی نیوٹرل بننے کی کوشش کی, تو وہ بیچارہ جو ہے وہ 2 سال سے اس کی نہ پوسٹنگ ہو رہی ہے, اور پتہ نہیں ابھی وہ پترین ہائیڈل پاور کے اوپر انہیں لگایا ہے. تو وہ جو ادھر اگر نہ وقار نور کی بات نہ بننے تو وہ نشان عبرت بنا دیا. یہ جو پولیس ہے اس کی جو ہے پوزیشن ایسی نہیں ہے. میں اجازت بھائی صاحب کی طرف آتا ہوں
کہ ایک تو دیکھو ہم کئی پروگرام نے ہمیں کیا اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو ہمارا جموں کشمیر ڈیجیٹل ہے، یہ جو ہمارا ٹاک شو ہے، یہ ہم خبر کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں اور آپ کی اپنی رائے ہوتی ہے، عمر صاحب کی اپنی ہوتی ہے، جو بھی ہمارا مہمان ہوتا ہے ہر ایک کی اپنی اپنی رہتی ہے، یہ خبر کے اوپر تبصرہ ہوتا ہے، خبر نہیں ہوتی ہے۔ پھر یہ جو آزاد کشمیر تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے اور گزشتہ 77 سالوں سے انتہائی رواداری ہے، اور تو سیاسی اختلافات کے باوجود، اپنے نظریاتی اختلافات کے باوجود عزت احترام کا رشتہ ہے۔ یہ کدھر یہ مطلب جو کرنل وقار نور صاحب اور محترم چودھری انور الحق صاحب یہ کدھر لے جا رہے ہیں آزاد کشمیر کو؟ یہ کفیل صاحب ہے، یہی تو ایک المیہ اور ہمارا رونا ہے، اور سارے لوگوں کا، صرف ہمارا نہیں، آزاد کشمیر کی سڑکوں پر یہی رونا رویا جا رہا ہے۔ یہ جو بلدیاتی نمائندے آج دھیرکوٹ میں نکلے ہیں اور پونچھ یونین میں نکل رہے ہیں اور آزاد کشمیر سے، وہ بھی یہی رونا رو رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، سائبر کرائم ایکٹ تو نہیں بنا، آرڈیننس نہیں آیا، انہوں نے کوئی اپنا خود ساختہ چند چیزیں لکھ کر اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے سارا۔ وہ عمر صاحب نے بالکل ٹھیک نشاندہی کی ہے کہ اگر ان کی تعریف کے مطابق سائبر کرائم سے مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کی عزت تک کرتے ہیں تو آپ کے خلاف پرچہ بنتا ہے، تو پھر انور الحق جو اس نے کرنل وقار نور صاحب نے پورے پریس کلب والوں کی عزت ادا کی ہے، اس کے خلاف اس کا خلاف ہونا چاہیے تھا، اس کے خلاف پرچہ درج پرچہ ہونا چاہیے۔ بالکل یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی مرضی کی چند چیزیں لکھ لیں۔ مثلا بجلی چوری کا الزام لگایا انہوں نے مظفر آباد بیٹھ کر، زاہد امین کاشف نے، وہ ان کی پارٹی کے آدمی ہیں، وہ آزاد کشمیر کا ایک اگر پورے آزاد کشمیر میں نہ بھی لگائیں تب بھی مظفر آباد کے بہت ایکٹیوسٹ آدمی ہے، سیاسی ایکٹیوسٹ ہے، ذمہ دار آدمی ہے، توانا آواز ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ان کے پٹرول پمپ پر بھی بجلی چوری ہو رہی ہے، ان کے اس میں شادی ہال پر بھی چوری ہو رہی ہے، ان کی اور بہت سارے بزنس کاروبار ہیں جن میں چوری ہو رہی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے، میرے تحقیقات نہیں کی، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ کوئی یہ نہیں ہوگا کہ بجلی کے بغیر، میٹر کے بغیر بجلی لگی ہوگی۔ وہ یہ ہوگا کہ جہاں کمرشل میٹر لگنے چاہیے وہاں ڈومیسٹک میٹر لگا دیا ہوگا انہوں نے، جہاں وہ ریزیڈنشیل لگنے چاہیے وہاں کو اور میٹر لگا دیا ہوگا، تو بالکل غیر قانونی کام ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت آزاد کشمیر نہیں، جس کا نام صرف اس وقت 2 افراد ہے، حکومت نام وزیر اعظم اور کابینہ کا ہوتا ہے، لیکن آزاد کشمیر کو ہم اس کو سم اپ کر کے اسے 2 افراد دیتے ہیں، ایک وزیر اعظم اور ایک ان کا سینئر وزیر۔ جس طرف آزاد کشمیر کو لے جا رہے ہیں یہ بالکل خرابی پیدا ہو رہی ہے، اور اس چیز سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو نظر ثانی کرنی چاہیے اپنے طرز عمل کے اوپر۔ وہ آزاد کشمیر میں اس بلا کو دعوت نہ دیں۔ ماضی میں کہیں ایک بار ہم نے سنا تھا کہ آزاد کشمیر میں کوئی سول نافرمانی کی تحریک، آپ راجی کا نظام، سول نافرمانی نہیں، آپ راجی کا کوئی نظام۔ آپ راجی وہ ہوتی ہے کہ جب لوگ باہر نکلتے ہیں، ان کو کسی جگہ سے جہاں سے ان کی فریاد کی کوئی ازالہ اور اس طرح کی چیزیں نہ نظر آتی ہوں، تو پھر لوگ از خود باہر نکلتے ہیں، قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور افراتفری کا ماحول ہوتا ہے۔ اور آزاد کشمیر کو آہستہ آہستہ اس وزیر اعظم اور ان وزراء چند وزراء کے طرز عمل اسی طرح لے جا رہا ہے، اور ان کو گریز کرنا چاہیے، اور ہمارا پرامن خطہ تھا، اس کو پرامن رہنے دیں۔ بہت شکریہ عمر صاحب۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایک تو یہ بات ہے کہ کرنل وقار نور صاحب جس کام پہ لگے ہوئے ہیں، میں ہر آزاد کشمیر کا معقول آفیسر بتاتا ہے کہ کرنل وقار نور انتقامی کارروائیوں کے حوالے سے یہ فون کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ کل انہوں نے اسٹیٹ سبجیکٹ کی بھی بات کی یا جعلی ڈومیسائل کی بات کی، وہ بھی ان کا الزام ہمارے اوپر ہے، اس کے اوپر بھی ہم 10 پروگرام کریں گے۔ ہم کو کرنل وقار نور صاحب کی طرح جو ہے نا کوئی بے جرت لوگ نہیں ہیں، یا کوئی اخلاق سے عاری لوگ نہیں ہیں، یا ہمیں اخلاقی قدریں بھی ہیں، جو وہ جس طرح کی خواہش ہے انشاءاللہ ان کی اس طرح پوری کریں گے۔ یہ جو مقدمات اور یہ جو انہوں نے کیا ہوا ہے نا سارا، اس کا ہمیں سارے کا سارا علم میں ہے۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں راجہ کفیل صاحب، یہ میرا پوائنٹ نوٹ کر لیں، یہ جو وزیر اعظم کے اوپر، آزاد کشمیر حکومت کے اوپر، یہ کرنل وقار نور نامی جو شخص ہے جو آزاد کشمیر میں آج کا سینئر وزیر ہے، یہ جو اپنے ان کالے قوانین کے تحت اور اپنے اثر و رسوخ اور اپنے یہ جو جعلی سا جو اس کا عکس ہے اس کے تحت یہ جو کر رہا ہے، جس طرح کی یہ کالک آزاد کشمیر کے اوپر، آزاد کشمیر کی اسٹیٹ کے اوپر یہ جو مر رہا ہے، یہ جو ہے کل آزاد کشمیر کے پانیوں سے بھی نہیں دھلے گی۔ بہت شکریہ عمر صاحب آپ کا، اعجاز عبید صاحب آپ کا۔ ناظرین، ہم بار بار اپنے اس پروگرام کے ذریعے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے، اور سیاسی رواداری کے حوالے سے اور امن و امان کے حوالے سے یہ پورے پاکستان میں ایک مثال ہی ہے۔ اور لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ موجودہ اس وقت جو آزاد کشمیر کی حکومت ہے، اور حالانکہ یہ مخلوط حکومت ہے، تمام سیاسی جماعتوں کی حکومت ہے، مسلم نون اس میں شامل ہے، پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہے، مسلم کانفرنس کی آشیرواد ہے، جے کے پیپلز پارٹی کی آشیرواد ہے، لیکن اس کے باوجود یعنی جو فیصلے ہیں یہ یعنی سیاسی جماعتیں
اب اس حکومت کے فیصلوں سے اپنے آپ کو لا تعلق کر بیٹھی ہیں. تو ہم وزیر اعظم صاحب سے گزارش کریں گے کہ جناب محترم وزیر اعظم صاحب یہ آزاد کشمیر میں جو رواداری کا ہے اس کو برقرار رہنا چاہیے. آزاد کشمیر اس وقت جو شدید جو بارشوں کے بعد وہاں سنگین صورتحال ہے, بالخصوص ضلع نیلم بری طرح متاثر ہے. آپ کی فوری توجہ چاہیے. جو سینئر وزیر کا نام وقار نور صاحب مظفر آباد پہنچے ہیں, وہاں باغ پہنچے ہیں, پورا پونچھ جو ڈویژن ہے وہ یعنی لینڈ سلائڈنگ سے متاثر ہے. آپ کی توجہ اس طرف ہونی چاہیے. آپ کے پاس وقت کم ہے, آپ کے پاس بہت ساری ایشوز ہیں, حل طلب مسائل ہیں. آپ بجائے ان مسائل کو حل کرنے کی بجائے آپ صحافیوں کے پیچھے پڑ گئے, آپ ٹاک شوز کے پیچھے پڑ گئے, آپ صحافیوں کا پرچے دے جانا وہ درج کرانے کے لیے. اس سے آپ کو ملے گا کچھ نہیں, آپ کی جگہ ایسا ہی ہو گئی. ہم آخر میں گزارش یہ کریں گے کہ آزاد کشمیر کو مقبوضہ کشمیر بنانے سے گریز کریں. یہ پاکستان کی پہچان ہے. یعنی پاکستان کا جو دنیا میں مقدمہ ہے کشمیر کے اوپر, وہ یہی کشمیر کے لوگوں کا ہے. یہ کشمیر کو صحافیوں کا ہے, کشمیر کے سول سوسائٹیوں کا ہے, کشمیر کے سیاستدانوں کا ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے ان 77 سالوں میں بھارت کو کوئی پوائنٹ نہیں دیا, بھارت کو کوئی دلیل نہیں دی کہ وہ آزاد کشمیر کو یعنی کسی نام کو لے کر پاکستان کو بدنام کرے. ہم ریاست پاکستانی ذمہ داروں سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں یہ جو امن ہے, رواداری ہے, اس کو قائم رکھا جائے اور حکومت آزاد کشمیر اپنی روش بدلے. کل دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیں. اللہ حافظ.